अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ी वस्ता की सूरत-ए-हाल के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबर अब सामने आ गई है और वो खबर ये है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो गज़ा के ऊपर शहरियत का सिलसिला था वो सिलसिला अब रुकने की तरफ जा रहा है। उम्मीद पैदा हो गई है कि गज़ा वालों का कत्ल आम अब रुक जाएगा, क्योंकि हमास की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जो 20 नुकाती जो एजेंडा था, जो नुकात थे जंग बंदी के हवाले से, उस पर पार्शली आमादगी ज़ाहिर की है, जिसके बाद ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि अब गज़ा के अंदर अमन आ सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस सूरत हाल के हवाले से जिसने दुनिया को एक तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया था और इंसानी हुकूक की दहजियाँ उड़ाई गई थी और इसराइल ने दुनिया की तारीख की बदतरीन जंगी जराइम का irtikab किया था। अब यह है कि उम्मीद पैदा हो गई कि इस जंग को अब यहीं पर रोका जा सके और अमन का एक सिलसिला शुरू किया जा सके। वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 20 नुकात पेश किए गए थे, जिसमें इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक की तरफ से कुछ ममालिक की जानिब से उस पर हिमायत भी हासिल थी, उसके बाद से बहरहाल उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चेमगोइयाँ की जा रही थी। लेकिन अब हमास ने अपने वाइजनेस, अपने जो बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए आखिरकार इसराइल को एक बार फिर बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है और इसराइल के जो अज़ाइम थे, बेंजामिन नेतन्याहू के जो अज़ाइम थे कि इस जंग को जितना हो सके प्रोलॉन्ग किया जा सके, वो अज़ाइम अब आखिरकार ख़त्म होने जा रहे हैं, उन अज़ाइम को शिकस्त होने जा रही है और हमास ने ये जंग टेबल के ऊपर जीत लिया है। जंग को उन्होंने जंग के मैदान में तो जीत ही लिया था, अब टेबल के ऊपर भी उन्होंने इस जंग को जीत लिया है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसके कुछ नुकात के हवाले से आपको बता दूं कि हमास की जानिब से जो फ़लस्तीन का जो मामला है, गज़ा के ऊपर जो हुक्मरानी का जो मसला था, सबसे बड़ा मसला यही था। तो गज़ा के हुक्मरानी के हवाले से हमास ने पहले भी कहा हुआ था कि हम गज़ा के ऊपर हुक्मरानी का कोई ख्वाहिश नहीं रखते। हम चाहते हैं, हमारी अगर कोई ख्वाहिश है तो वो गज़ा के ऊपर अमन आ जाए, फ़लस्तीन में अमन आ जाए, वहाँ के लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल हो। हम कोई हुकूमत करना नहीं चाहते हैं। अगर मुस्तकबिल में कोई जंगबंदी होती है तब भी हम ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा बनने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। अब भी गज़ा के ऐसे तंजीम की जानिब से ये कहा गया है, हमास की जानिब से, कि इंतज़ामी उमूर और फ़लस्तीनी जो तमाम तर ये जो सूरत हाल है वो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर तैयार हैं। याद रखिएगा, इसमें लफ्ज़ फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की बात की गई है, न कि इंटरनेशनल किसी शख्सियत के या शख्सियात के हवाले करने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम इसराइली यरगमालियों को, जो कि चाहे वो ज़िंदा हों या मुर्दा हों, सबको रिहा करने पर हमास की जानिब से आमादगी ज़ाहिर की है। ये उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर सालिसों के ज़रिए अमन मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तमाम तर हवाले से हमने अपनी जो क़यादत है, फ़लस्तीनी धड़े हैं, फोर्सेस हैं फ़लस्तीनी, और सालिसों से मशावरत की। तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मशावरत करने के बाद हमने ये शराइत पेश की। उसके बाद अब हमास के शराइत क्या हैं? शराइत ये है कि इस बात की पुख्ता ज़मानत की जंग ख़त्म होगी और इजरायली जो फ़ौज है वो मुकम्मल तौर पर गज़ा से निकल जाएगी, पहली शर्त है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गज़ा का मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद फ़लस्तीनी तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि तंजीम के जो असला छोड़ने के मामले को शामिल इस तमाम तर शराइत के अंदर उन्होंने कहा कि कोई शामिल नहीं है, हथियार नहीं डालेंगे हम, बल्कि मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे ये हथियार। जब इजराइल यहाँ से मुकम्मल तौर पर इनखला करेगा, निकल जाएगा, और उसके बाद जब फ़लस्तीनी हुक्मरान उसमें आ जाएंगे, उस पर हुकूमत करना शुरू कर देंगे, तो हम अपना असला निकाल के उनके हवाले कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इजराइल अंदर मौजूद है और हम असला उनके हवाले कर दें, ये मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे, गज़ा से चले जाना काबिल कबूल नहीं है, गैर मुसल्लह होना काबिल कबूल नहीं है, और गज़ा का कंट्रोल किसी गैर मुल्की कौंसल यानी ये जो टोनी ब्लेयर है उसको उन्होंने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि ये इराक़ का बुचर है, इराक़ के अंदर इसने जंगी जराइम की हैं, लिहाजा इस तरह के किसी शख्स या शख्सियात का
فلسطین کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے، بالکل کلیئر کر دیا ہے، جس کے بعد سے ٹرمپ نے بھی فوراً ایک ٹویٹ اور اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو بے مثال پیش رفت قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے ابھی جو بیان جاری کیا ہے اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پائیدار امن کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کر دینی چاہیے تاکہ ہم یرغمالیوں کو تیزی اور حفاظت کے ساتھ آزاد کروا سکیں۔ اس وقت یہ کام بہت خطرناک ہے۔ ہم فی الحال ان تفصیلات پر بات کر رہے ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس امن سے متعلق ہے جس کی ہم طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں تلاش کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ نیتن یاہو فوری طور پر اپنے افواج کو غزہ پر بمباری روکنے کا حکم جاری کریں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ حماس غزہ کے اوپر جب یہ نکل جائیں گے تو پھر کہیں جا کر حماس جو ہے وہ اپنا اسلحہ ان حکمرانوں کے حوالے کرے گی جو کہ غزہ کے اوپر فلسطین کے حقیقی نمائندے ہوں گے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ حماس نے نہ تو ہتھیار ڈال دیے ہیں، نہ ہتھیار سرنڈر کر کے ان کے حوالے کر رہی ہے، نہ حماس جو ہے وہ فلسطین کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہی ہے۔ حماس اپنی جگہ پر موجود ہے، اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ اسرائیل ہے، اسرائیل کے جانے کے اوپر بات ہو گئی ہے۔ اب ایون جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ جو عبرانی میڈیا ہے، اسرائیل کے جو میڈیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب نیتن یاہو نے جب یہ بیان سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر ٹرمپ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کا تو خیال یہ تھا کہ یہ جو حماس ہے وہ کسی صورت یہ جو پروپوزلز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور ہم نے ایک سفارتی میدان میں ایک شگوفہ تو چھوڑ دیا ہے، لیکن حماس ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور یہ جنگ جاری رہے گی اور میری حکمرانی بھی جاری رہے گی۔ لیکن حماس نے بڑا زبردست کھیلا ہے اس میں، اور انہوں نے اپنی حکمرانی کو ثابت بھی کر دیا، اپنی ایگزسٹنس کو بھی ثابت کر دیا، اپنے اسلحے کو بھی ثابت کر دیا، اور شرط رکھا تو کیا رکھا، اسرائیل یہاں سے چلا جائے گا، اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہوگا، تمام تر جو فلسطینی جو ٹیریٹری ہے جو کہ جنگ سے پہلے کی جو ٹیریٹری تھی وہاں سے نکل جائے گا، تب کہیں جا کے جب فلسطینی حکمران یہاں پر موجود ہوں گے تو ہم اس کے ان کو اسلحہ فراہم کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ حیران ہو گئے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ٹرمپ ان کو حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ جو اپنے جو فورسز ہے ان کو کہیں کہ وہ فوراً یہ جو اپنا جو فائرنگ کا سلسلہ ہے، اپنے حملوں کا سلسلہ ہے وہ روک دے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبرانی چینل ہے 14، اس نے کہا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو نوبل انعام کے بدلے فروخت کر دیا۔ یہ بڑا ریزسٹنس آ رہا ہے اسرائیل کے اندر، جو میڈیا ہے، اسرائیل کی جو شخصیات ہیں، اسرائیل کی جو خاص طور پر یہ جو شدت پسند کمیونٹی ہے اسرائیل کی، جو جن کو ہم زائنسٹ کمیونٹی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں بڑی تل ملا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ہے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے اور ہمیں بالکل ہمارے ہاتھ باندھ کے حماس کے آگے ڈال دیا ہے، اور اپنے صرف ایک ایجنڈے کے لیے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ امن کا نوبل انعام لینے کا ایجنڈا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے کہا کہ قطر حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ نے نیتن یاہو کو لچک دکھانے پر مجبور کر دیا۔ اب لچک کیا دکھایا ہے نیتن یاہو نے لچک یہ دکھایا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو اگلا مرحلہ ہے اس کی تیاری نیتن یاہو نے شروع کر دی۔ اس اگلے مرحلے میں نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اپنے جو حملے تھے اس کو ہم اپنے دفاع میں تبدیل کر لیں گے، یعنی جب ہم پر حملہ ہوگا تو ہم اس کا جوابی کارروائی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یعنی دفاع پر میں تبدیل کر لیں گے۔ لیکن یہ بھی کوئی حل نہیں ہے، حماس نے کلیئرلی کہا ہے کہ اسرائیل کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ جب اسرائیل یہاں سے نکل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حماس کے یا فلسطین کے نمائندے جب یہاں آ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا اسلحہ بھی ان کے حوالے کریں گے، ان کی حکمرانی کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، اور ہم بہترین شہری جیسے پہلے تھے ایسے ہی اس ریاست کے اندر رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنی جو جارحیت ہے اس کا سلسلہ بھی ختم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ رات جب سے ٹرمپ نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا اس کے بعد سے اب تک 30 سے زائد حملے کیے، انتہائی شدید قسم کے حملے کیے گئے ہیں فلسطین کے مختلف مقامات کے اوپر، جس میں بڑے پیمانے پر
فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. ابھی کلیئر تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن 30 سے زائد ہائی رائز بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ٹینٹوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جو خانہ بدوش جہاں پر اپنے جو ٹوٹے ہوئے مکانوں کے ملبے تلے بیٹھے ہوئے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو غزہ جو ہے وہ لرزتا رہا ہے دن بھر. 30 سے زائد حملے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. درجنوں فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر بے گھر ہو چکے ہیں. یہ گزشتہ رات سے اب تک کی صورتحال ہے. القصام بریگیڈ نے بھی اپنی جوابی کارروائیاں جاری رکھی ہیں. لازمی بات ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو آخر دم تک ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے. انہوں نے ایک بہت بڑی کارروائی امبوش کرتے ہوئے 3 اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان کو شدید زخمی کر دیا ہے. زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن 3 جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. ایک کی حالت جو ہے اتنی تشویشناک ہے کہ وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے. اور یہ جو تفصیلات جاری کیے گئے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے تفصیلات جاری کیے گئے ہیں کہ یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے القصام بریگیڈ کی جانب سے، جس میں ان کو اتنا سارا نقصان ہو گیا ہے. جتنے بھی زخمی ہیں ان کو ابھی مقبوضہ علاقوں کے ہاسپٹلز میں منتقل کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی کارروائی ہے. یہ تو غزہ کی صورتحال کا. دوسری طرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں بھی صورتحال جو ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر یہاں پر امن قائم ہو بھی جاتا ہے تو یہ دوسرا فرنٹ نکالنے کی کوشش کریں گے. ایک تو حزب اللہ کے حوالے سے ان کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے وہاں پر کوششیں جاری ہیں. اس کے اوپر کیونکہ ابھی انہوں نے بڑے مقدار میں ان کو ڈالرز بھی فراہم کر دیے ہیں لبنان کی گورنمنٹ کو، تو وہاں پر ایک نیا محاذ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دوسری طرف ایران کے اوپر ابھی اسرائیل کے ایک اہم جو فوجی شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ خارج از امکان نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. لیکن ایران کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، ایران نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم نے اس بار بہت باریک بینی سے اسرائیل کے لیے تیاریاں کی ہوئی. ہماری تمام تر تیاریاں اسرائیل کو نابود کرنے کے اوپر ہے، کیونکہ اب کے بار انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اس طرح کا رسک نہیں لے لیں گے، ہم 12 روز تک جنگ کو لے کے جانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. ہمارا فرسٹ ٹرائی اتنا ہیوی ہوگا کہ اسرائیل کو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے جو جاسوس ہیں، موساد کے جو جاسوس ہیں ایران کے اندر، ان کے خلاف بھرپور تیاریاں جو حملے جو ہیں کارروائیاں کی جا رہی ہیں ایران کے اوپر ایران میں. اور اس کے نتیجے میں ابھی بھی آج صبح تقریباً 6 جاسوسوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. دڑا دڑ ان کو جتنے بھی گرفتار ہوتے ہیں ان کے تھوڑی سی ٹرائل ہوتی ہے اور بھرپور ٹرائل ہوتی ہے، تمام تحقیقات کے ساتھ ٹرائل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، ہینگ کیا جاتا ہے، ایکسکیویٹر میں اٹھا کے سر عام سڑکوں پر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے. بعض کو تو پتہ چلا ہے کہ ان کو میزائلوں کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے. جب وہ ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر مشقیں بھی جاری ہیں، تو انہی میزائلوں میں ان کو باندھ کے اڑا دیا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. یہ صورتحال وہاں پر ہے. 6 جو اسرائیلی جاسوس ہیں ان کو آج پھانسی پہ چڑھایا گیا. اس میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین جاسوس ہیں ان کو بھی پھانسی پہ چڑھائے جا رہے ہیں جو کہ وہاں پر موجود تھے. جو افغان جاسوس تھے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد کو ایران کی جانب سے پھانسی پہ چڑھائے گئے ہیں. اور یہ بڑا اقدام کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ کسی میں یہ جرت پیدا نہ ہو سکے کہ وہ ریاست کو جو کہ ماں جیسی ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی اس طرح کی جو حرکت کر سکے. اچھا، یہ جو جاسوس تھے ان کے اوپر جو الزامات تھے اس کے مطابق خرم شہر میں ایک گیس اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا، بینکوں پر مسلح حملے کیے تھے، فوجی مراکز پر گرنیڈ پھینکے تھے، اور مساجد میں فائرنگ، اس طرح کی جو کارروائیاں ان کی جانب سے کی گئی تھی اور ان کو آج ہینگ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل کانی جو کہ سپاہ پاسداران انقلاب جو القدس فورس کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا. انہوں نے خاص طور پر سید حسن نصر اللہ کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے جب حملہ کر کے شہید کیا گیا تھا تو اس میں باقاعدہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کیے گئے تھے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے جنرل کانی کی جانب سے. نیوکلیئر مواد استعمال کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہو گئی، کیونکہ جتنے گہرائی کے اندر وہ موجود تھے وہاں تک ان کے جو بنکر بسٹر بم بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کی باڈی سلامت تھی. ان کی شہادت صرف کے صرف جو ہے یہ جو بموں کے بعد جو ان کا جو مواد نیچے پہنچا تھا، ان کے جو اثرات نیچے پہنچے تھے، اس سے ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو ابھی انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر جو مواد استعمال کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ ایک بڑا انکشاف ہے ان کی جانب سے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ
جو اسرائیلی حکومت ہے انہوں نے جنوبی لبنان میں تمام تر کوششیں کی، ابھی بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر سکیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود جنوبی لبنان کے اندر 2 کلومیٹر بھی اندر نہیں آ سکے، اور اس کے بعد ان کو خود جنگ بندی کے لیے فریاد کرنا پڑی۔ اب اگر وہ دوبارہ حملہ کرتے، اس وقت حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد کے دوران تو تھوڑے سے کمزور بھی تھے حزب اللہ، اب تو اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ ابھی تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ ان میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو کوئی زخم پہنچا سکے، اسی لیے وہ لبنان کی گورنمنٹ کے ذریعے ان مسلم حکمرانوں کے ذریعے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کر رہی، جو کہ ناکام ہو جائیں گے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ ایک بار پھر ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگ کہیں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جنگ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت بڑی کارروائی گزشتہ دنوں جو یوکرین کی جانب سے رشیا کے ایک آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد سے رشیا کی جانب سے گزشتہ روز ایک یوکرین کی ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ آئل ریفائنری جو ہے وہ بیسیکلی نیٹو سے ریلیٹڈ آئل ریفائنری تھی جس کو نشانہ بنایا گیا، اور آج جو رشیا نے کیا ہے نا وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے یوکرین کی جو گیس کی تنصیبات پر بہت بڑا حملہ کیا ہے، 35 میزائل داغے ہیں، اور 60 سے زائد ڈرونز کے ذریعے ان کے جو گیس کے سٹیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ بجلی کی بندش سے لاکھوں لوگ اس وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے یوکرین کے اوپر رشیا کی جانب سے، اور آپ کو پتہ ہے ابھی یورپ آہستہ آہستہ کوشش کر رہا کہ کسی طریقے سے اس جنگ کے اندر کود سکے۔ اگر جنگ وہاں چھڑ جاتی ہے تو پھر دنیا کو آپ کو پتہ ہے تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کل میں نے آپ کو ولادیمیر پوٹن کا بیان میں نے بتا دیا تھا آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو آئے میدان میں، فوجی میدان میں آ کے دیکھ لے، اس طرح باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عرصے سے پورے یورپ کو، کیونکہ یوکرین کے اندر یوکرین اکیلا نہیں ہے، پورا یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کو میں اتنے عرصے سے 2021-22 سے میں ان کو کانٹینٹ کر رہا ہوں، تو اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ آ جائیں فوجی میدان میں آ کے مجھ سے مقابلہ کریں۔ ایسے باہر باتیں کرنے میں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دھمکی جو ہے وہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔